अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हैं बच्चे आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। तो आएँ हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो क्लास आप अपनी इस्लामियात की बुक लें 8 क्लास और सफ़ा नंबर 7 खोलें। ये आपका बाप अव्वल का जीम जुज़ है। अहादीस नबविया ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अहादीस नबविया पहले भी इससे पहला चैप्टर था जमा तदवीन हदीस, वो आपने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अहादीस क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हदीस के लफ्ज़ी मायने बात और गुफ्तगू के हैं। तो हदीस के मायने हैं बात करना और गुफ्तगू। ये जो हम बातें करते हैं और गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको कोई बात करना। शरई इस्तिलाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकारीर। ये जब आपने हदीस का चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अक़वाल क्या आते हैं। अक़वाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई बातें हैं, जो भी वो अपनी ज़बान से जो अल्फाज अदा करते थे, चाहे दीन के बारे में, दुनियावी मामलात के बारे में, या वो कुछ सहाबा कराम को सिखाते थे, कोई बात कहते थे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल होते थे। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते थे वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको मफ़हूम दिया जाता था। तो वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं, हदीस की 3 अक़साम हैं। ठीक है, उनमें 3 अक़साम कौन कौन सी हदीस होती हैं? अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर। तो अक़वाल वो होते हैं जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हों या की हों या सहाबा कराम को बताई हों, तो वो क्या हैं? वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। तो ये भी हदीस है, एक किस्म की ये अहादीस हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। और दूसरी हैं अफ़ाल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते थे, अफ़ाल होता है फ़ेल होता है काम करना कोई, तो फ़ेल की जमा अफ़ाल है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते थे, यानी कि अगर वो नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, ज़कात देते थे, या सहाबा कराम को बताते कि कौन सा काम कैसे करना है, किस वक़्त पर करना है, कौन सी इबादत कैसे करनी है, तो वो पहले खुद करते थे और फिर सहाबा कराम। तो सहाबा कराम आपकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर उनकी पैरवी करते थे कि जो भी काम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, जैसे करते, वो बिल्कुल उसी तरह वही काम करते थे। तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम हैं वो भी अहादीस में शामिल हैं, कि उनको भी अहादीस के ज़ुमरे में लाया जाएगा कि अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया है तो वो भी हदीस है। और तकरीर, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कोई भी काम करने का हुक्म नहीं देते थे, बल्कि पहले खुद वो काम करते थे, तो सहाबा कराम वो काम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर फिर करते थे, तो वो भी हदीस होती है। आगे आ जाता है तकरीर। तकरीर होता है कि वो यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो। तो तकरीर होती है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोशी इख्तियार फरमाते और ना उस काम से मना करते और ना ही उसको करने का हुक्म देते। तो वो क्या होता, वो भी हदीस में शामिल है कि अगर कोई सहाबा कराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने कोई काम किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया, तो इसका ये मतलब होता था कि आप वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफ़ाल हैं, अक़वाल हैं और तकरीर, ये जो हैं ये हदीस के ज़ुमरे में आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रश्द व हदायत का ज़रिया हैं।
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی یہ جو احادیث ہیں نا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے اور کامیابی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا؟ ان کی بعثت کا کیا مقصد تھا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں اور جو قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا اس کی تشریح کر کے اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور ان کو بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو وہ جو انہوں نے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کرنی تھی، وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ احادیث کے ذریعے کرتے تھے، اور وہ خود کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کا عملی نمونہ دکھا سکیں، کیونکہ جو بات کہی جائے وہ زیادہ اثر نہیں رکھتی، لیکن جو کام کیا جائے، جو بات کہہ کے اس پر عمل کیا جائے، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کہ صحابہ کرام کو وہ کام کرنے کا حکم دیتے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ کام خود کرتے تاکہ صحابہ کرام دیکھ کے وہی کام کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی تعلیمات دی ہیں قرآن مجید کی صورت میں یا احادیث کی صورت میں، تو ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کریں، یعنی کہ اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کریں، نہ کہ بس حدیثیں اور آیات سنیں تو تب بس سننے کی حد تک۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل بھی کریں۔ اور اسی بارے میں احادیث پر عمل کرنے کے بارے میں تو قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطایت کے بارے میں سورۃ محمد کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں یعنی کہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کہ میری اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہ اگر اللہ کی اطاعت ضروری ہے تو اللہ نے اسی کے ساتھ ہی یہ حکم دے دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ میری ضروری ہے۔ اور اپنے اعمال ضائع مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کو ضائع مت کرو۔ آگے ایک اور جگہ پر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، وما، یہ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں، وما، اور جو آتاکم، آتات ہے دینا، آتا کم، تم کو دیا گیا ہے، آتاکم الرسول، جو تم کو دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پاس، خذوہ، پاس اسے لے لو، وما، اور جو نہاکم، نہیں ہوتا ہے منع کرنا کسی کم کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں، نہاکم، جس چیز سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، انہو، اس سے، فانتہو، پس اس سے باز آ جاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت ہے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ دیں، یعنی تمہیں کچھ عطا کریں تو اسے لے لو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی، اور اگر وہ تمہیں کسی چیز سے منع کریں تو اس سے منع ہو جاؤ، کیونکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقاریر ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہمیں اگر اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور انہوں نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے، جو بتایا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ تو یہ نیکسٹ پیج پہ آئیں، پیج نمبر 8 ہے، اس پہ کچھ منتخب احادیث ہیں جو ہمارے لیے منتخب کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 8 کلاس آپ نے یہ کچھ احادیث ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ترجمہ، تو یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے تاکہ آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ تو حدیث نمبر 1 ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے۔ کامل ہوتا ہے مکمل۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہیں تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کسی کا ایمان مکمل ہوگا تو اس وجہ سے ہوگا کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ اخلاق کا بہترین ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا اخلاق اور کردار سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ، اگر آپ کسی سے بات کریں تو اچھے الفاظ میں ان سے پیار سے بات کریں، اگر آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، اگر آپ کسی کو مذاق کریں تو اسے ایسا مذاق کریں کہ اس کا دل نہ دکھے۔ اگر آپ کے الفاظ سے یا آپ کے کردار سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی حدیث میں ایک اور حصہ ہے حدیث کا کہ پہلے تو اخلاق ہے کہ آپ کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے تاکہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اسی حدیث میں دوسرا اس کا حصہ ہے کہ مردوں میں سے، مردوں کے بارے میں ہے کہ اگر تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے، تو حدیث نمبر 2 ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو چھوٹوں پر رحم کرنے کا کیا مطلب؟ چھوٹوں کے ساتھ، جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ، بچے ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، شفقت سے بات کریں، ان کی بات سنیں۔ اور اگر کوئی آپ سے بڑا ہے تو اگر آپ کے والدین ہیں یا آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا عزت و احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں۔ اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ آپ نے شفقت سے پیش آنا ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ تو حضور پاک یہ بتایا ہے کہ جو نہ چھوٹوں سے پیار کرے گا، ان پر رحم نہیں کرے گا اور بڑوں کا احترام نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ دوسری حدیث ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ آگے آ جاتی ہے حدیث نمبر 3۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ تو اس حدیث میں، پہلی حدیث میں تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور مردوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دوسری حدیث ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں اور بڑوں کا عزت و احترام کریں۔ تو حدیث نمبر 3 میں آگے ہمیں یہ بتا دیا ہے، یہ زندگی کے کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہے، اور تیسری حدیث میں ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حلال روزی عطا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک کسی انسان کا جتنا رزق اس نے لکھ دیا ہوا ہے وہ اس کو پورا کر کے پھر ہی مرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رزق تو اس نے لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ میرا بندہ ہے وہ مجھے میرا بندہ ہے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو اللہ لکھا تو ہوا ہے اللہ، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی روزی طلب کرنی چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے، اور ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 احادیث ہیں، تو یہ ان کا ترجمہ ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں احادیث زبانی یاد کرنی ہے، اور ساتھ ہی جو حدیث کے کون سی اقسام ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو حدیث میں شامل ہیں، جیسے کہ قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔